खुदावंद आप सबके साथ हो। अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना। उसके चौथे बाप में से उस वक्त यसू सामरिया के एक शहर तक आया जो सोकार कहलाता है। उस किले के नज़दीक जो याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया, और याकूब का चश्मा वहीं था। चुनाचे यसू सफ़र से मंद होकर यूं ही चश्मे पर बैठा और छठे घंटे के करीब था। तब सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यसू ने उससे कहा कि मुझे पीने को दे। उस सामरी औरत ने यसू से कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पीने को क्यों मांगता है? यसू ने जवाब दिया और उससे कहा कि अगर तू खुदा की नेमत जानती, ये भी कि कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पीने को दे, तो तू जो उससे मांगती वो तुझे जिंदा पानी देता। उसने उससे कहा, है आका, तेरे पास डोल तो है नहीं और कुआं गहरा है, और फिर तू वो जिंदा पानी कहाँ से पा है? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है, जिसने हमको ये कुआं दिया और खुद उसके और उसके बेटों ने, उसके जानवरों ने इसमें से पिया? यसू ने जवाब दिया और उससे कहा कि जो पानी पिएगा फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिए जो मैं उसे दूं कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उससे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। औरत ने उससे कहा, है आका, वो पानी मुझको भी दे, फिर प्यासी ना हूँ और भरने को ना यहाँ आऊँ। मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर परस्तिश की, और तू कहता है कि वो जगह जहाँ परस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यसू ने उसे कहा, बीबी, मेरी बात का यकीन कर, वो वक्त आता है कि तुम ना इस पहाड़ पर जो यरूशलेम में बाप की परस्तिश करोगे, और तुम जिसे नहीं जानते परस्तिश करते हो, और हम जिसे जानते हैं परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। लेकिन वो वक्त आता है, बल्कि अब है, कि सच्चे परस्तार रूह और सच्चाई से बाप की परस्तिश करेंगे, क्योंकि वो अपने परस्तार ऐसे ही चाहता है। खुदा रूह है, जो उसकी परस्तिश करते हैं उन्हें ज़रूर है कि वो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। औरत ने उससे कहा कि मैं जानती हूँ कि माशी यानी अल-मसीह आएगा, और जब वो आएगा तो हमें बातें बताएगा। यसू ने उससे कहा कि मैं तुझसे कहता, वो बोल रहा था कि मैं ही हूँ। उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से, जिसने गवाही दी थी, उसने मेरे सब कामों मुझे बताए, उस पर ईमान लाए। बस उन सामरियों ने उसके पास आकर उसकी मिन्नत की कि हमारे पास रह। चुनाचे वो 2 रोज़ वहाँ रहा और उस कलाम के सबब से बहुत ईमान लाए। और उस औरत ने कहा कि आप तेरे कहने से ईमान नहीं लाते, बल्कि हमने खुद सुना और जानते हैं कि दर हकीकत दुनिया का निजात दहिंदा है। पाक इंजील के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिन, मेहरबान खुदा के शुक्रगुजार होते हैं ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, आज की सुबह के लिए जब खुदा के इस घर में मौजूद हैं, और रोज़ों के दौरान आज रोज़ों का तीसरा इतवार है। खुदा के हजूर हम खुदा की इस हैकल के लिए शुक्रगुजार होते हैं। दुनिया के वाक़यात को देखते हुए, जंगो जदल के माहौल को देखते हुए पापा आज़म ये पैगाम भेजा है कि दुनिया के मसाइल का हल जंग नहीं है। इंसान को हमेशा बातचीत के साथ तमाम मसाइल को हल करना चाहिए। और उन्होंने जिन ममालिक में ये जंगें शुरू हुई हैं, उनकी सालमियत और बका के लिए दुआ की है। आज पूरी दुनिया में वीमेंस डे भी मनाया जाता है। आप सबको आपकी भरपूर तालियों में वीमेंस डे मुबारक हो। खुदा के हजूर तमाम ख़वातीन की खिदमत के लिए जो खुदा के घर में
خدا کی اس ہیکل میں، التار کی تیاری میں، کوائر میں اور لشکر مریم اور سیکیورٹی پر مامور جتنی بھی ہماری بہنیں اور بیٹیاں خدمت کرتی ہیں، بھرپور تالیوں کی گونج میں ان کی خدمت کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں۔ خدا کے حضور اپنی ماؤں کے لیے شکر گزار ہوتے ہیں، بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، جو کسی نہ طرح خاندان کی صلاح میں، خاندان کے بقا میں ہمیشہ خاندان کا حصہ بنتی ہیں اور محنت اور مزدوری کر کے خاندان کو پالتی ہیں۔ ان تمام بہنوں بیٹیوں کا بھی شکر گزار ہوتے ہیں۔ جب میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو میری زندگی میں بھی دو خواتین کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اپنی ماں کا بھی شکر گزار ہوتا ہوں، جس نے مجھے جنم دیا اور خدا کے حضور میری تربیت کی اور انگلی پکڑ کر مجھے خدا کی ہیکل میں لے کر آئی، اور خدا کے فضل سے میں کاہن بنا، اور آج میں اپنی ماں کی شخصیت کے لیے، روح کے لیے خدا سے دعا کرتا ہوں۔ دوسری میری زندگی میں بڑا خاص حصہ ہے، وہ ہے میری چھوٹی بہن جو مجھ سے چھوٹی ہے، اور اس کا بھی میری زندگی میں بڑا اہم کردار رہا ہے۔ خدا کے حضور اس کی زندگی کے لیے، اس کے معصوم اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہے، اس کے لیے بھی خدا کے شکر گزار ہوتا ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کئی دفعہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم مردوں کی زندگیوں پر بڑا غور کرتے ہیں کہ خدا نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، اور اکثر اوقات ہم خواتین کی جو قربانی ہے اس کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس میں جہاں خدا نے نبیوں کو چنا جو مرد تھے، وہاں نیک سیرت خواتین کو بھی چنا، اور اس لیے خدا کے حضور انہوں نے خدا کے کلام کو جو تھا پھیلایا تھا۔ بائبل مقدس میں سب سے بڑی جو شخصیت ہے مقدسہ مریم کی ذات ہے، اور اس لیے خدا کے حضور مقدسہ مریم نے ایک عورت ہوتے ہوئے خدا کے بیٹے کو جنم دیا۔ خدا کے حضور مقدسہ مریم کی شخصیت کے لیے بھی شکر گزار ہیں۔ دنیا کی ایک عظیم خاتون جسے مدر ٹریزا بھی کہا جاتا ہے، جس نے خدا کے حضور دکھی انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے ہمیشہ خدا کے حضور اپنے والدین کا نام زندہ کر دیا۔ اس کے ساتھ پاکستان میں سسٹر ڈاکٹر روتھ فول کو بھی یاد کیا جاتا ہے، جو ایک عورت ہوتے ہوئے خدا کے حضور پاکستان میں کوڑ کے مرض کو ختم کرنے کے لیے اپنا اہم کردار سر انجام دیتی ہے۔ اس معاشرے میں رہتے ہوئے کئی دفعہ خواتین پر بڑا ظلم اور ستم ہوتا ہے، اور کئی دفعہ ہم ان باتوں پر دھیان کرتے ہیں کہ مرد کی وجہ سے ہی نسل جو ہے چلتی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میں کلیسیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ ذرا اس کے ہٹ کر بھی ذرا سوچیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں خدا کی رحمت ہوتی ہے، اور کئی ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں والدین کا نام بیٹے روشن نہیں کرتے، بیٹیاں کر دیتی ہیں۔ میں نے مقدسہ مریم کی جو ہے زندگی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح خدا کے حضور انہوں نے اپنے والدین کا نام زندہ کر دیا۔ مدر ٹریزا کی زندگی کا بتایا کہ کس طرح خدا کے حضور جو ہے انہوں نے اپنے والدین کا نام جو ہے روشن کر دیا۔ ڈاکٹر روتھ فول کی زندگی کے بارے میں بتایا کہ کس طرح خدا کے حضور انہوں نے یسوع مسیح اور اپنے والدین کے جو نام ہے اسے جاری اور ساری رکھا۔ آج کے ماحول میں کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بیٹے جو ہیں وہ نسل کو چلاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کلیسیا کو یہ دعوت دیتا ہوں، بیٹیوں کی وجہ سے بھی خدا آپ کے گھر کو برکت دیتا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور کئی دفعہ ایسے خاندانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بیٹے باپ اور ماں کی خدمت نہیں کرتے، چھوڑ جاتے ہیں، وہاں بیٹیاں اپنے والدین کو سنبھال لیتی ہیں۔ میں بھرپور تالیوں کی گونج میں ان بیٹیوں کا شکر گزار بھی ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات بڑی خاص ہے۔ کئی دفعہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے چاہے باپ ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، اسے اپنے گھر کی خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ کیوں؟ یہ کمزور مرد کی نشانی ہے۔ خدا نے
عورت کو انسان اور مرد کے برابر کا حصے دار بنایا، اور اس لیے خدا نے اسے انسان کی پسلی سے بنایا، نہ کسی پاؤں کی ہڈی سے، نہ بازو کی ہڈی سے، نہ سر کی ہڈی سے۔ اور اس لیے خدا نے یہ کہا کہ یہ ہمیشہ خدا کے کلام اور خدا کے فضل کے مطابق جو ہے آگے بڑھتے جائیں گے۔ کئی دفعہ ہم بیٹے کی خواہش کرتے ہوئے اپنی بیٹیوں کے حق جو ہیں حق تلفی کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو اولاد کے تحفے سے نوازا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کو کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ اور جب آپ کی دولت ہے، جب آپ کی جائیداد ہے، تو جب آپ اس کا بٹوارہ کرنے کی کوشش کریں تو برابر کے ان کو حق دیں۔ یہ خدا کے فضل سے دونوں ہی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس لیے خدا کے کلام میں چلتے ہوئے ہمیشہ برکت پانی ہے۔ آج جب خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو یسوع بھی ایک عورت کو عزت دیتا ہے، ربی ہے، ربی جانتے ہوئے خدا کے حضور جو ہے بڑا رتبہ دیتے ہیں۔ لیکن آج جب روزوں کا تیسرا اتوار ہے تو پہلے اتوار یسوع کہاں تھا؟ بیابان میں۔ دوسرے اتوار کہاں تھا؟ اور تیسرے اتوار یسوع کہاں ہے؟ یسوع خود چلتا ہے، یسوع خود چل کر سامریہ کے علاقے میں آتا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو غیر یہودیوں کا ہے، اور سامری وہ ہیں جنہوں نے غیر اقوام میں شادی کر لی ہے۔ اور اس لیے خدا کے حضور یہودی اس راستے کو اپناتے نہیں تھے۔ جب ہیکل کی طرف سے جانا ہوتا تھا، بے شک سامریہ کا راستہ جو تھا یروشلم کے راستے سے آتا تھا، نزدیک پڑتا تھا، لیکن یہودی جو تھے دورہ چکر لگا کر دوسری طرف جا کر وہ یروشلم کی طرف جاتے تھے۔ اتنی بڑی نفرت کرتے تھے وہ سامریوں کے ساتھ، اور نفرت کا اندازہ اس بات سے ہے کہ وہ ہیکل میں بھی شامل نہیں ہو سکتے تھے، وہ قربانیاں بھی نہیں ادا کر سکتے تھے، وہ صرف اور صرف اسی علاقے میں رہ سکتے تھے۔ جب بابل کی اسیری ہوئی تو یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ یہودی تھے، اور یہودی ہوتے ہوئے ان لوگوں نے وہاں کے جو اقوام تھی، تین بڑی قومیں تھی، اموری، ہتی، یبوسیوں کے ساتھ شادی کر لی، اور اس لیے یہ سامریہ کے علاقے میں رہتے ہیں، اور اس لیے انہیں سامری کہا جاتا ہے۔ خدا کے حضور جو ہیں انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے ہماری اولاد کو مکس کر دیا ہے۔ خالص ترین خون کی بات کرتے ہیں یہودی۔ اب خالص ترین خون کیا ہے؟ میں جب کلام کو پڑھ رہا تھا تو اس کلام کی تشریح کو جانتے ہوئے میں ذرا پیچھے گیا، اور میں نے یہ سوچا کہ اتنی پرانی قوم ہے اور اب بھی دنیا میں تعداد کے لحاظ سے بہت چھوٹی قوم ہے۔ تو میں نے پڑھا اور دیکھا، ذرا غور سے سنیں کہ خالص خون کی کیا بات کرتے ہیں، کھرے خون کی کیا بات کرتے ہیں، اور جو ایک ہی خون ہے اس کی کیا بات کرتے ہیں۔ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، دادا پر دادا، نسل در نسل، اگر ان کی آپس میں یہودی کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اور جو نسب نامہ باپ کی طرف سے ہے، شجر نامہ باپ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی بھی غیر قوم کا مرد اور عورت نہیں ہے، عورت کی طرف سے بھی جو ہے کوئی غیر اقوام کا مرد نہیں ہے، اور خالص ترین حصے میں سے ساری کی ساری لڑیاں جو ہیں، ساری کی ساری جو نسل ہے یہودی ہے، تب وہ کہتے ہیں کہ یہ خالص ترین یہودی ہے۔ دوسری بات، اگر باپ جو ہے یہودی ہے، ماں کی طرف جو ہے وہ غیر یہودی ہے، تو ان سے جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ یہودی نہیں کہلائے گا۔ اس لیے وہ پیڑھیاں دی گل کرتے ہیں کہ ایک پیڑھی نہیں، دو پیڑھی نہیں، واہ پیڑھیاں دی گل کرتے ہیں کہ وہ بھی باپ دی طرفوں بھی ہوئے تے ماں دی بھی طرفوں ہوئے۔ اور ایک دوسری بات، جو یہودی ہے دنیا کے کسی خطے میں بھی پیدا ہوا ہے، بائی برتھ، اگر ماں کی طرف سے
یا باپ کی طرف سے شجرنامہ خالص ترین ملتا ہے تو بائی برتھ کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ہے تو اسے یروشلم کا سٹیزن بائی برتھ کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور وہ خالص نسل کی بات کرتے ہیں، وہ پیور نسل کی بات کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اسی بھی اپنے لڑتے ہوئے چاچے بابیاں نہ کہہ دینے ہیں یہ کہڑے ساڈے اپنے نے، اسی طرح کی وہ بھی بات کرتے ہیں، اسی طرح کا وہ بھی خیال کرتے ہیں۔ اور اس لیے یہ سامری جو تھے، یہ خدا کے حضور جو تھے، انہوں نے اس پہاڑ کے گرد جو یعقوب کا کنواں تھا وہاں ہی اپنی عبادت گاہ بنا لی اور وہاں ہی عبادت کرتے تھے، اور وہاں اس کنویں کے قریب کھیت میں یعقوب کی ہڈیاں بھی دفن تھی اور یوسف کی بھی ہڈیاں دفن تھی، تکوین کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اور یہ کنواں جو تھا جو یعقوب نے بنایا تھا، یہ ایک طرح سے خدا کے کلام کی ابتدا تھی کہ 12 کا 12 قبیلے جو ہیں یہاں سے نکلیں گے، خالص ترین جو قبیلے ہیں یہاں سے نکلیں گے۔ اور اس لیے اس کنویں کی گہرائی جو تھی وہ 100 میٹر تھی اور پہاڑوں کے درمیان تھا۔ یہ کنواں جو تھا بڑا گہرا تھا اس وقت جہاں یعقوب اور یعقوب کے بیٹے جو ہیں پانی پیتے ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگ بھی جو ہیں وہ کنویں میں سے پانی پیتے ہیں۔ ساڈے پرانے پنڈ ہوندے ہن، اوتھے کھوہ ہوندے ہن تے کھوئیاں ہوندیاں ہن۔ کیوں اس بات کی علامت ہے؟ ایک پنڈ تے ایک ہی کنواں ہوندا سی، پھر آہستہ آہستہ دور حاضرہ میں لوگوں نے ترقی کر لی، تالاب بنانا شروع کر دیے، پھر موٹریں آ گئیں، پھر اسی طرح یہ باتیں آ گئیں۔ تو اس وقت سامریوں کے پاس ایک ہی کنواں تھا اور اس کنویں میں آتے تھے، اور یہ وقت جو تھا چھٹی گھڑی کے قریب تھا، دوپہر تھی، اور خداوند یسوع مسیح خود اس جگہ کا تعین کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند یسوع مسیح اس عورت کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پانی کیا کرنے دو، پینے کو دو۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے اتوار یسوع کو کیا لگتی ہے؟ بھوک لگتی ہے۔ یسوع بھی انسان تھا نا، بھوک لگی، شیطان نے کہا کہ یہ پتھر کیا بن جائیں؟ یسوع کو پیاس لگی، یسوع نے صلیب پر کہہ دیا کہ میں پیاسا ہوں۔ یسوع کو نیند بھی آئی، یسوع کشتی پر، یسوع کو غصہ بھی آیا، ہاں جی آیا تھا نا، اور یسوع غصے میں بھی آیا۔ انسان ہوتے ہوئے پیاس لگی۔ یہ عورت جو خدا کے حضور موجود ہے، یہ کیا کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے، تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میں تو تجھے پانی کا تلاش یا پانی مانگ رہا ہوں، اگر تو مجھ سے مانگے گی تو میں تجھے کیا دے دوں گا؟ کون سا پانی دے دوں گا؟ تیری پیاس ہی بجھ جائے گی۔ تو وہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی نبی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو کوئی، اور یسوع فرماتا ہے، پھر مکالمہ ہوتا ہے کہ تو ہمارے باپ یعقوب سے بھی بڑا ہے۔ پھر یروشلم کی بات ہوتی ہے اور یسوع اس حقیقت کو ہٹا کر ایک ہی بات کرتا ہے، نہ یروشلم کی، نہ پہاڑ کی، نہ کنویں کی، سچے پرستار کی، سچے دعا کرنے والے کی، سچے دعا کرنے والے کی خداوند یسوع مسیح بات کرتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح اسے کہتا ہے کہ جا اپنے، اب بڑی بات آ گئی ہے، سماجی بات آ گئی ہے کہ جا اپنے، تو وہ کیا کہتی ہے کہ میں کتنے شوہر؟ 5 کر چکی ہوں۔ یسوع آگے بھی بتا دیتا ہے کہ جس کے پاس تو ہے وہ بھی تیرا نہیں۔ 5 سے مراد یہ ہے کہ تو بھٹک چکی ہے، تو ادھر ادھر دیوتوں کی عبادت کر چکی ہے، اور اس وقت دیوتوں کو شوہر کہا جاتا تھا۔ جو مرد حضرات تھے وہ جو پوجا کرتے تھے دیوتوں کی، اسے اپنا مالک کہتے تھے، اور خواتین جو تھی ان کو شوہر کہتی تھی، ایک طرح سے محافظ ہوتے تھے۔ اور یسوع اسے کہتا ہے کہ وہ بھی تیرا نہیں ہے، تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھا چکی ہے، ادھر ادھر کی جو ہے وہ
دنیا میں رسوائی حاصل کر چکی ہے، میرے پاس آ تو میں تجھے زندگی کا پانی دوں گا۔ اب بڑا ایک خوبصورت مکالمہ ہوتا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے المسیح پا لیا، ماشے پا لیا۔ جب کچھ نظر نہ آیا تب خدا نظر آیا، اور جب خدا نظر آیا تو یسوع نظر آیا۔ تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں نے المسیح پا لیا ہے، ماشے پا لیا ہے۔ مسیح خداوند میں عزیز مومنین، وہ اپنا ڈول جو ہے بھرنے آئی ہے، چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور چلی جانے کے بعد جو ہے وہ واپس لاتی ہے۔ اب اس عورت کی زندگی جو ہے بڑی خاص ہے، یہ یسوع کی زندگی کو دیکھتے ہوئے تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے زندگی کا پانی حاصل کر لیا ہے، اب اس میں خدا کے کلام کا چشمہ پھوٹ رہا ہے۔ اب بات یہاں ہی نہیں ختم ہوتی، یہ عورت جو ہے، سامری عورت جو ہے، جب خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، بحال کر دیتا ہے، تو بات یہاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اب یہ یسوع کی بشارت کرنے لگ گئی ہے، اب یہ یسوع کے کلام کو پھیلانے شروع کر دیتی ہے، اور اسی لیے آج جہاں یعقوب کا کنواں ہے، وہاں اس عورت کے نام پر ایک چرچ بنا ہے جہاں مومنین زیارت کرتے ہیں۔ یہاں ہی نہیں ختم ہوتی، اس عورت کو، سامری عورت کو یہ کہا گیا کہ اب تو یسوع کے ایمان سے منکر ہو جا، دور ہو جا۔ یسوع زندہ آسمان پر چلا گیا تو مسیحوں پر اذیتیں شروع ہو گئیں۔ اس عورت کو کہا گیا کہ تو اب اس پر ایمان نہ لا، اس کی بشارت نہ کر، اس کے کلام کو نہ مان۔ تو پھر کیا ہوتا ہے خدا کے حضور؟ یہ عورت یسوع کے کلمے سے ہٹتی نہیں، بلکہ یسوع کے کلمے کی خاطر شہید ہو کر مقدسین کی جماعت کا حصہ بن جاتی ہے، یہ خدا کی ولیہ بن جاتی ہے، گناہ گار سے راست باز بن جاتی ہے، شریر گناہ گار سے مقدس خاتون بن کر یسوع کے کلام پر عمل کرتی ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، خدا کی نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح آج کی پہلی تلاوت میں یہ بیان کیا گیا کہ کس طرح خدا جو تھا بیابانوں میں من برساتا تھا، اور پھر موسیٰ پر کیا کرنا شروع کر دیے؟ غصہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب غصہ کرنا شروع کر دیا تو پھر خدا کے حضور موسیٰ جو تھا چھڑی لے کر کس پہاڑ پر گیا؟ ہاں جی، آواز نہیں آئی۔ حریب کے پہاڑ پر۔ چھڑی سوکھی تھی، ہم دیکھ سکتے ہیں چھڑی سوکھی ہوتی ہے، اس میں کون سا چشمہ تھا؟ اس میں کون سا پانی کا کوئی چشمہ لگا ہوا تھا؟ لیکن کیا ہوتا ہے؟ سوکھے پہاڑ پر سوکھی چھڑی ماری جاتی ہے اور پھر پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ ہے خدا کے کلام کی طاقت۔ پہاڑ بھی خشک ہے، ارد گرد پانی نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، موسیٰ پر غصہ کر رہے ہیں، اور پھر سوکھے پہاڑ پر جب موسیٰ چھڑی مارتا ہے تو خدا کے کلام کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ اور اس لیے کہتے ہیں کہ بیابانوں میں وہ من برساتا ہے، خشک چٹانوں میں وہ پانی پھیلاتا ہے۔ ہماری بھی زندگی خشک چٹانوں کی طرح ہی ہے، ہماری بھی زندگی بنجر ہے، اس لیے ہماری بھی زندگی شریر گناہگار کی مانند ہے۔ کئی دفعہ ہم اپنے گناہوں میں، اپنی بدیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ خدا کے کلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے کلام سے دور ہوتے ہوتے دنیا کے 5 خداؤں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ادھر بھٹکتے ہیں، کئی دفعہ ادھر بھٹکتے ہیں، ادھر بھٹکتے ہیں، ادھر بھٹکتے ہیں، بھٹکتے بھٹکتے چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع باہیں پھیلا کر ہمیں کھینچ لاتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند میں عزیز مومنین، آج پانی کا چشمے کا تجربہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جب خدا کی ہیکل میں آتے ہیں، جب خدا کے کلام کو سنتے ہیں، جب خدا ہماری حفاظت کرتا ہے،
جب خدا ہم سے کلام کرتا ہے، خدا ہمارے کلام اور ہمیں برکت دینا چاہتا ہے، وہ تمام بدیوں سے ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے۔ زبور نویس فرماتا ہے کہ اگر خدا بدیوں کو یاد رکھنے والا ہو، کون اس کے سامنے؟ لیکن پھر بھی خدا معاف کر دیتا۔ 1945 کا واقعہ بتاتا ہوں۔ کیا ہوا تھا 1945 کو؟ جاپان میں کیا ہوا تھا؟ دنیا کے لوگ جو تھے لقمہ اجر بن گئے تھے۔ 2 شہر برباد ہو گئے تھے۔ کون کون سے تھے؟ ناگاساکی اور ہیروشیما۔ ان شہروں میں سے ایک شہر ہیروشیما تھا، جہاں بم گرا اس کے نزدیک ایک چرچ بھی تھا، اور اس چرچ کے نزدیک جو کاہن تھے وہ اس وقت عبادت کر رہے تھے، اور جب عبادت کر رہے تھے 6 کاہن تھے، خدا کے حضور روزری پڑھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے فضا میں دھواں ہی دھواں ہے، لوگ مر رہے ہیں، چیخو پکار ہو رہی ہے، اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی قربانی ادا کی۔ ارد گرد کے تمام ماحول جو تھا خراب ہو چکا تھا، دنیا فنا ہو گئی تھی۔ اس آبادی میں جہاں وہ گرا تھا 1 کلومیٹر کی حدود میں 6 کاہنوں پر ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ یہ خدا کا فضل ہے۔ اور پھر کاہنوں نے امریکہ میں گئے، ان کی باڈیز کو ٹیسٹ کیا گیا کہ ریڈیشن کی وجہ سے کوئی شعاع جو ہے اثر انداز تو نہیں کی۔ پھر کاہنوں نے 1978 میں خدا کے حضور جو پاک شراکت کی ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے، جہاں دنیا کے تمام کاہن اور ایمانداروں کی جماعت شامل ہوتی ہے، یسوع مسیح کے پاک خون اور پاک بدن کی طاقت بیان کی۔ آج ہماری زندگی کے مسائل ہیں، اور ہماری زندگی کے مسائل ہوتے ہوئے جب ہم یسوع کو حاصل کرتے ہیں تو آپ طوفانوں سے گزریں گے، زلزلوں سے گزریں گے، صحراؤں سے گزریں گے، بھوک سے گزریں گے۔ یسوع آپ کو زندہ رکھے گا، کیونکہ وہ آپ میں پانی کے چشمے پھوٹنا چاہتا ہے، وہ آپ کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو اپنے کلام کے مطابق اپنے چہرے کا نور جو ہے چمکانا چاہتا ہے۔ وہ خدا جو ہے وہ بیابانوں میں من برسا سکتا ہے، خشک چٹانوں سے پانی پلا سکتا ہے، اور آج میری اور آپ کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ مقدس جان پال دوم کہتے ہیں کہ مسیحوں کا، جو کیتھولک مسیحوں کا واحد ایک ہی حل ہے، یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون، یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون۔ اس لیے میرے پیچھے کہنا ہے کہ ہمارے مسائل کا حل یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے۔ دوبارہ سے کہتے ہیں، ہمارے مسائل کا حل یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون ہے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ کی زندگیوں کو بدلے۔